שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम तलावत करेंगे पुराने अहदनामा में से मुक़द्दस यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 60वां बाब, पहली आयत से तीसरी आयत तक। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तेरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमायाँ होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। मसीह यीशु में तमाम मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और छोटे बच्चों, जैसा कि आप सबको इस बात के बारे में इल्म है कि ये अयाम, ये महीना, ये दिन हर मसीही ईमानदार के लिए नहायत ही खुशी, खुर्मी और शादमानी के दिन हैं। ये खुशी, ये शादमानी, ये मुसरतें, ये सजावटें, ये किस लिए हैं, ये क्यों हैं? ये बात हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी और अहम है। क्या ये सजावटें, ये रोशनियाँ सिर्फ़ हमारी ज़ाहरी ज़िंदगियों के लिए हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी मुनव्वर होने की, नूर के आने की खुशी में है। क्योंकि दुनिया का नूर जो तारीकी में चमका और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल, उस नूर के इस दुनिया में आने की वजह से हमारी ज़िंदगियां रोशन हुई हैं और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज की सवेर हम लूका की अंजील में से सीख रहे थे और ये बड़ा मशहूर व मारूफ मतन है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए किसी भी शख्स से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि खुदा के फरिश्तों ने जब चरवाहों को पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये खुशी इस बात की है कि हमारी ज़िंदगियों में जिस जुल्मत और जिस तारीकी की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई आ गई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उस तारीकी को ख़त्म किया है। तो खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। तो आज के दिन मैं थोड़ी देर के लिए इस हिस्से पर आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि इन अल्फाज का मतलब क्या है। खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे क्या तकाजा करता है।
کہ ہمیں کس طرح سے کرسمس کے ان دنوں کو منانا ہے، ہمیں کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کی خوشیوں کو منانا ہے، اور اس میں حکم کیا ہے کہ ہمیں منور ہونا ہے، نور سے بھر جانا ہے، اور ہماری زندگی سے ہر قسم کی تاریکی جانی چاہیے، گناہ کے اندھیروں میں سے ہمیں نکلنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اٹھ۔ اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ اپنے اندر بہت سے مفاہیم رکھتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اس کا مطلب بیدار ہونا ہے، یعنی کہ جاگنا۔ جب ایک انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ پڑا ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی چارپائی سے، اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے۔ اٹھ، بیدار ہونا۔ دوسرا لفظ ہے تسلیم کرنا، کسی بات کو اپنی زندگی میں قبول کر لینا۔ تیسرا اس کا مفہوم ہے واضح ہونا، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو اور اپنے معیار کو، اپنی حالت کو واضح کرنا، کلیئر، واضح کرنا۔ ایک اور اس کا مطلب ہے، اور وہ ہے مضبوط ہونا۔ جب ایک انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دن کے کام کو کر سکے اور مضبوطی کے ساتھ چل پھر سکے۔ تو اٹھنا جو ہے، یعنی کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان کا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیدار ہونا، اٹھ کھڑا ہونا، تسلیم کرنا، واضح کرنا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ تو پہلا اطلاق ہماری زندگیوں میں کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دنوں کو مناتے ہوئے ہمیں اپنی روحانی بزمردگی سے بیدار ہونا ہے۔ بیداری بڑی ضروری ہے۔ یہ دن جو ہے، یہ صرف ہمیں اپنے آپ کو سجانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اپنی روحانی زندگی کو بھی خوبصورت بنانے کا دن ہے۔ میں صبح کے وقت سنڈے اسکول میں چھوٹے بچوں سے بات کر رہا تھا۔ بچے اتنے چھوٹے تو نہیں ہیں، 9ویں 10ویں جماعت کے بچے ہیں، تو ہم ان سے بات کر رہے تھے کرسمس اسٹار کے بارے میں، کہ ہم اکثر جیسے ہی دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم کرسمس کا اسٹار جو ہے وہ اپنے گھروں پر، اپنے چرچز پر لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں میں نے مکمل نہیں بتایا، کیونکہ کرسمس کا پیغام بھی میرا یہی ہے، اور اگلے سنڈے خدا نے زندگی دی تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صرف اپنے گھروں کو روشن کرنا نہیں ہے، صرف اپنے گھر کی منڈیروں کو روشن کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی روشن کرنا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف اپنی روحانی بزمردگی سے بیدار ہونے سے۔ جب ہم بیدار ہو جائیں گے، روحانی طور پر زندہ ہوں گے، تو میرے عزیزو ہم بہتر اور اچھے طریقے سے کرسمس کی خوشیوں کو منا سکیں گے۔ پھر اپنی ایمانی حالت کو واضح کرنا، یہ بھی اپنے اندر بڑے اچھے مفہوم رکھتا ہے۔ جب ہم سلاطین کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پہلی کتاب کو 18ویں باب کو، تو اس میں خدا کا بندہ ایلیا نبی قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال خدا ہے تو پھر اس کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا سیاق و سباق کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تھا کہ تم صرف ایک زندہ خدا کی عبادت کرنا۔ استثنا کی کتاب اس کے 6 باب کو پڑھیں تو قوم بنی اسرائیل کا کلمہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عبرانی زبان میں اسے کہا جاتا ہے شما۔ سن اسرائیل،
خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور آپ کو بہت دفعہ ہم بپتسمہ کا جب ساکرامنٹ ادا کرتے ہیں تو میں اس متن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیونکہ اس میں خالصتاً ماں باپ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دلواتے ہیں تو اس میں ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے قوم بنی اسرائیل کے والدین کو کہا کہ تو ان باتوں کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کر، راہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے، بیٹھتے وقت وہ ان باتوں کا ذکر کیا کریں، نشان کے طور پر ان کے ماتھوں پر ان باتوں کو لکھ دے، نشان کے طور پر تمہاری چوکھٹوں پر یہ باتیں لکھی جائیں، تمہاری دیواروں پر یہ باتیں لکھی جائیں، تاکہ ہمارے بچے ان باتوں کو یاد کر سکیں۔ تو قوم بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ تم صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ جب غیر قوموں میں گئے تو غیر قوموں کی طرح وہ بھی بت پرستی میں پڑ گئے۔ تو میرے عزیزوں، موجودہ زمانہ میں اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو بہت سے مسیحی ایماندار ہیں جو جادوگری، بت پرستی، بابا پرستی اور ایسی بہت سی باتوں کا شکار ہو چکے ہیں، تو وہ بھی کرسمس منا رہے ہیں۔ اپنی ایمانی حالت کو واضح کرنا، اٹھ اور اپنی ایمانی حالت کو واضح کرنا۔ اگر بت پرستی کرنی ہے، جادوگری کرنی ہے تو جادوگری کریں، لیکن اگر ایک خدا کی عبادت کرنی ہے تو پھر ایک خدا کی عبادت کریں۔ اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اپنے ایمان کی حالت کو بھی واضح کرنا ہے۔ جیسا میں نے کہا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اس کے لیے مثال مصرف بیٹے کی ہے۔ مصرف بیٹے کی مثال میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایک بیٹا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے مجھے دے، اور وہ لے کر چلا گیا، سب کچھ اس نے اڑا دیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ سوروں کو چراتا ہے، اور اس کی خوراک کیا ہے؟ جو سور پھلیاں کھاتے ہیں وہی وہ خود بھی کھاتا ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، ارادہ بنا لیا ہے، اور ارادہ کیا کیا؟ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا ہوں، اب میں اس قابل نہیں کہ تو مجھے اپنا بیٹا بنائے، مجھے اپنے نوکروں کے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں، مصرف بیٹے نے ہمت کی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ گیا ہے۔ اور اگر وہ ہمت نہ کرتا، اگر وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کرتا تو شاید وہ انہی سوروں کے ساتھ ہی رہتا۔ تو کرسمس کے موقع پر ہمیں ہمت کر کے اپنے باپ کے پاس آنا ہے، ہمت کر کے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے، جس طرح سے مسئول لینے والا کہتا ہے کہ اے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ تو خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ راست باز ٹھہر کر وہاں سے گیا۔ دوسرا لفظ ہے منور ہونا۔ عبرانی زبان کا لفظ اور۔ میں نے اپنی بیٹی کا جب نام رکھا تو اس کا پورا نام ہم نے یوحنا اور رکھا۔ اور کا مطلب ہے روشنی، جلیل القدر، بصیرت افروز۔ تو خدا کا کلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اٹھیں اور منور ہو جائیں، نور سے بھر جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔
اور پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اور ہم اس کے بارے میں پہلے سیکھ چکے ہیں کہ انسان کس طرح سے نور بنتا ہے۔ بذات خود ہم میں یہ قابلیت نہیں ہے، بذات خود ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم نور بن سکیں، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نور کو منعکس کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک مرر ہے، شیشہ ہے، جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو روشنی واپس منعکس ہوتی ہے۔ میں نے بتایا جب ہم رات کے وقت سڑک پر سفر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے درمیان کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ڈیوائڈر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لائٹیں نہیں ہوتی، بلکہ جب ان پر ہماری گاڑی کی لائٹ پڑتی ہے تو وہ اس لائٹ کو منعکس کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب تک خداوند یسوع مسیح کے نور کو ہم اپنے اوپر چمکنے نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم روشن نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے منور ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے چند مثالیں دیکھیں گے، منور ہونے والے کردار اور ان کی خوبیاں۔ ایسے کردار جنہوں نے خدا کو اور اپنے اس کے بیٹے زندہ مسیح یسوع کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہے، ان کی زندگیاں روشن ہو گئی، ان کے خیالات روشن ہوئے، ان کے اذہان روشن ہوئے۔ اور اس میں سب سے پہلا کردار ہمارے پاس بزرگ ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جس نے ہر ایک موڑ پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک فرمانبردار ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے نکل گیا اور نہیں جانتا کہ اسے کہاں جانا ہے، لیکن خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے نکل جا۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب اس کے نوکروں اور لوط کے نوکروں کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس نے اپنے لیے کوئی خاص بات کو پسند نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یردن کی ترائی کو چن لوں کیونکہ وہاں پر بڑا سبزہ ہے۔ اس نے لوط کو موقع دیا کہ وہ اپنے لیے چناؤ کرے، وہ دیکھے کہ اس نے کیا کرنا۔ اور لوط نے کیا کیا؟ اس نے لالچ میں آ کر یردن کی ترائی کو چن لیا، لیکن اس کے لالچ کا انجام کیا ہوا؟ وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر بد کرداری اور بدکاری بے حد زیادہ تھی۔ لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ جیسا لوط نے کہا اس نے اس کی بات کو قبول کیا۔ تو خدا نے تو ابراہیم کو بڑی برکت دی، خدا نے تو اسے سرفراز کیا، لیکن لوط اس جگہ پر گیا جہاں پر بدکاری تھی، بد کرداری تھی۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس نے خدا کی مرضی کو مقدم جانا ہے، اس لیے اس کی زندگی منور ہے اور اسے دنیا کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں اور وہ ہے مقدس یوسف کی مثال۔ مقدس یوسف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا ہے، کنویں میں پھینکا، پھر اس کو بیچا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ ساری زندگی غلامانہ زندگی بسر کرے گا، لیکن خدا کا انتظام تو کچھ اور تھا۔ خدا نے یوسف کو سرفراز کیا ہے، پوتیفار کے گھر میں رہا، مشکلات آئیں لیکن خدا نے اس کو سرفراز کیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ فرعون بادشاہ کے بعد پورے مصر پر حاکم ہے، اور فرعون سے کیا کہتا ہے کہ صرف بادشاہ میں ہوں، نام کا بادشاہ ہوں، باقی سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اور جب اس کے بھائی اس کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کیا ان کو سزا دینے کی کوشش کی؟ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، انتقام لے سکتا تھا، ان کو مروا سکتا تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا، لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ یہ وہ زندگی ہے جو
منور ہو چکی ہے۔ نئے عہد نامہ کا کردار، مقدس یوحنا کا کردار ہم دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کے بارے میں بڑا خوبصورت ہم بیان پڑھتے ہیں کہ اس کا جو کردار ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو محبت کرتا ہے، اس کے پاس وہ رہتا ہے، اور ابتدائی کلیسیا کے ادب میں اس کو ایپیستیوتھیوس کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے جس نے یسوع مسیح کی چھاتی کا سہارا لیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تو سب کہنے لگے کہ کیا وہ میں؟ تو کہا جاتا ہے کہ پطرس نے یوحنا سے کہا کہ تو اس سے پوچھ کہ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کے اس کے کان میں پوچھا کہ وہ کون ہے جو تجھے پکڑوائے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا وہی مجھے پکڑوائے گا۔ تو یوحنا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یوحنا ایک ایسا شاگرد ہے جس کو گرج کا بیٹا کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب سامریا کے ایک گاؤں میں خداوند یسوع مسیح گئے تو وہاں پر یسوع مسیح کو ٹکنے نہ دیا گیا، اور یعقوب اور یوحنا نے کہا کہ آئے خداوند، آئے استاد، ہم آگ نازل کرواتے ہیں جس طرح سے ایلیا نے کیا، اور ہم اس گاؤں کو بھسم کر دیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو۔ ابن آدم جان لینے نہیں بلکہ جان بچانے آیا ہے۔ یہ وہ شاگرد ہیں جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے تو اس کے بعد یہی شاگرد کیا کہلایا؟ محبت کا رسول۔ یوحنا کے خطوط کو ہم پڑھے، پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط، محبت سے بھرے ہوئے خطوط، محبت کی تعلیم۔ تو میرے عزیزو، یہ فرق آتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ ایک کردار ایسا ہے جو مسیح یسوع کے ساتھ رہا ہے لیکن منور نہیں ہوا۔ اس کو موقع ملا کہ وہ نور کے ساتھ رہے، لیکن اس نے نور کو اپنی زندگی میں قبول نہ کیا۔ اور وہ کردار کون سا ہے؟ یہودا اصغر یہودی کا کردار۔ تو یہ بات ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم مسیح کے ساتھ رفاقت اور شراکت بھی رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہم کرسمس بھی سب منائیں گے، خوشی سے منائیں گے، لیکن کئی زندگیاں ایسی بھی ہوں گی جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرے گی۔ کرسمس کیسے منائیں گے؟ آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اپنے روپے پیسے کو غلط استعمال کر کے بہت سے ایسے کام، تو یہ کوئی کرسمس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میں ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کروں کہ ایک ہفتے کے بعد ہم کرسمس منائیں گے، لیکن ہمیں کرسمس یہودا اسکریوتی کی طرح نہیں منانا، بلکہ ہمیں کرسمس خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، محبت کے رسول یوحنا کی طرح منانا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا اور بالکل اس کی زندگی منور ہوئی اور اس کے نور میں وہ چلتا ہے۔ اور اسی یوحنا نے لکھا، اور اگر ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خدا کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ תלונה אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר רק שיר שבור וקרס של הללויה Hallelujah,
Hallelujah. Hallelujah.